अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्म के आगाज में अली जज मरकजी खेमे में मौजूद था। मुबारक पूछता है इस खत में क्या लिखा है कमांडर। अली जज कहता है जिसने मेरे सिपाहियों को मारा और केच काउच को ले गया वो अर्तुल नहीं था बल्कि बरकी खां के सफीर के लोग थे। ये सुनकर हेमा खातून मुस्कुराती है जबकि दूसरे खेमे में दरक्योस भी ये बातें सुन रहा था। मुबारक कहता है उन्होंने कैसे मालूम किया कि ये बरकी खां के आदमियों ने किया है। अली जज कहते हैं हमारे आदमियों ने बजंतीन में सफीर के लोगों को देखा है। हेमा खातून कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये अर्तुल का काम नहीं है। अली जज खड़ा होकर कहता है तो अर्तुल कहाँ है और उसके 3 आदमी कहाँ है। हकीम हरतु कहता है आप टैक्स वाला सोना हासिल करना चाहते थे, हो सकता है वो उसकी तलाश में हो। अली जज कहता है तो ठीक है मैं सोगत जा रहा हूँ, कल शाम तक का तुम लोगों के पास वक्त है, अगर मुझे सोना ना मिला तो मैं तुम्हारे कबीले को जला दूंगा। मुबारक तुम मेरे साथ आओ, ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान पूछता है हरतुक साहब क्या मेरे बाबा सोना ले आएंगे। हकीम हरतुक कहते हैं तुम्हारे बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी चीज किस वक्त और कब लानी है। इसके बाद हकीम हरतुक कहता है घंटी वाले। फिर दरक्योस बाहर आकर कहता है क्या वो चले गए हैं। हकीम हरतुक कहता है हाँ वो चले गए हैं, अब तुम भी जाओ। फिर दरक्योस वहाँ से चला जाता है। सरजान खातून पिंजरे वाले खेमे में उदास बैठी थी। इतने में इलबिल्की खातून आती है और अपना खंजर निकाल लेती है। सरजान खातून कहती है तो तुम्हारे भाई ने मुझे कत्ल करने के लिए यहाँ भेजा है। इलबिल्की खातून कहती है बंधे हुए को मारना हमारी रवायात के खिलाफ है, हर तरफ सिपाही मौजूद है, तुम्हें बांधना इतना जरूरी नहीं है। सरजान खातून कहती है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो। इलबिल्की खातून कहती है जो तुमने सिरमा के साथ किया वो दोनों कबीलों के दरमियान रंजिश पैदा करेगा। सरजान खातून कहती है और जो सिरमा ने मेरे साथ किया क्या तुमने देखा और सुना नहीं। इलबिल्की खातून कहती है जो हो गया सो हो गया, अब तुम मेरे भाई और सिरमा से माफी मांगोगी वरना दोनों कबीले फितने का शिकार हो जाएंगे। सरजान खातून कहती है कभी नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कबीले की औरतें गवाह हैं कि मैंने जो किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। इलबिल्की खातून कहती है मेरी पेशकश कबूल कर लो और माफी मांग लो। सरजान खातून कहती है मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। फिर इलबिल्की खातून कहती है तुम हर किसी की जिंदगी तबाह कर दोगी, सोचो इस बारे में। इसके बाद इलबिल्की खातून वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है और लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। उरानूस अपने 2 सिपाहियों से पूछ रहा था कि अर्तुल ने जिस आदमी को बचाया है वो कौन था। सिपाही कहते हम नहीं जानते, हमने इससे पहले उन्हें कभी नहीं यहाँ देखा। इतने में दरक्योस अंदर दाखिल होते हुए कहता है वो सुल्तान था केच काउच। फिर दरक्योस सिपाहियों को बाहर भेज देता है तो उरानूस कहता है वो सुल्तान केच काउच था। दरक्योस कहते हैं हाँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अर्तुल को ये खबर कैसे मिली कि कुस्तुनतुनिया से केच काउच आ रहा है, हत्ता कि हमें भी नहीं पता। उरानूस कहता है इसका मतलब यह है कि अर्तुल को खुफिया तौर पर मदद कर रहा है, यकीनन हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। अर्तुल ने मुझे कल सुबह बुलाया है, देखते हैं कि वो क्या चाहता है। फिर दरक्योस खड़ा हो जाता है और कहता है अली जज सोगत आएगा, मैं भी सोगत जा रहा हूँ। ये कहकर दरक्योस बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ गार में अर्तुल उसके सिपाही मौजूद थे। सोगत के इमाम साहब भी वहाँ आ चुके थे और कुछ इस्लामी वाक़यात सुना रहे थे। दूसरी तरफ अली जज सोगत में मौजूद था और अपने सिपाहियों से कह रहा था कि तुम कोनिया जाओ और अपने सिपाही लेकर आओ, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर सिपाही बाहर चला जाता है। इतने में सबोताई वहाँ पहुँचता है। अली जज कहता है क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो। सबोताई कहता है वो हमारे लिए छुप कर बैठे थे, हम उन्हें रोक नहीं सके, मुझे मार दे, मैं शर्म के साथ नहीं रह सकता। अली जज गुस्से से कहता है अगर हम केच काउच की तलाश ना कर सके तो हमारा खान हमें मार देगा। सबोताई कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस बेरिये को तलाश न कर लूं जिसने मुझे जख्मी किया था। मुबारक कहता है सब्र रखे कमांडर। अली जज कहता है मैं कैसे हौसला रखूं, मैं केच काउच को हलागु खां की तरफ भेज कर उनका अच्छा बेटा और अच्छा सिपाही बनना चाहता था और अब मैं जलील हो जाऊंगा। मुबारक कहता है आपने कैसे फैसला कर लिया कि इसके पीछे अर्तुल नहीं है, दोबारा सोचे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अर्तुल कई वाले कुछ भी कर सकते हैं। अली जज कहता है क्या हमारे जासूसों की मालूमात गलत है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ और कई चालों का सामना करना पड़ेगा, मैं सबसे निपट लूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले संदूक हलागु खां को दूंगा। मुबारक कहता है सोना भी हलागु खां को चाहिए। अली जज कहता है मैंने कई कबीले वालों को कल तक का टाइम दिया है, अगर वो सोना ना लाए तो मैं कई कबीले को जला दूंगा। मुबारक कहता है आप अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी जिम्मेदारी के लिए अपने बाप को भी कत्ल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ इलबिल्की खातून अपनी बहन के पास थी। इतने में हमा खातून पूछती है बेटी क्या हाल है तुम्हारे।
سرما کوئی جواب نہیں دیتی۔ البلکہ خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے یہ ٹھیک ہے۔ حکیم ہرتک نے کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہیما والدہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں مصیبت سے بچائے۔ یہ سن کر سرما خاتون کہتی اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے میرا خون بہایا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، میں انتقام لوں گی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہیما خاتون، جب تک میں اپنا انتقام نہیں لوں گی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ ہیما خاتون کہتی ہے ایک اچھی مصیبت ایک اچھی نصیحت سے بہتر ہوتی ہے بیٹی۔ یہ بدقسمت واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہوگا۔ دشمنی سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو بھول جاؤ اور سرجان خاتون کو معاف کر دو۔ سرما خاتون کہتی ہے جب تک میں اسے بدلہ نہ لے لوں میں اسے معاف نہیں کروں گی، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ دوسری طرف سگوت میں بیبورک جنرل کو کہہ رہا تھا ہمارے سپاہی تیار کرو، صبح ارطغرل سونا نہیں لائے گا، کل کائی والوں پر آگ برسے گی، اب سے بیبورک نہیں الباسی یہاں ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ درگیوس ایک جگہ ارطغرل صاحب کا انتظار کر رہا تھا، اتنے میں ارطغرل صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ درگیوس کہتا ہے آپ کہاں تھے حضور؟ ارطغرل کہتا ہے پہلے تو مجھے ضروری معلومات دو۔ درگیوس کہتا ہے وہ کتا علی جج قبیلے آیا تھا حضور، وہ قتل عام کرنے ہی والا تھا کہ آخری لمحے ایک سپاہی خط لے کر آ گیا، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا تھا۔ ارطغرل صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی اور معلومات ہے؟ درگیوس کہتا ہے جی حضور، اگر آج رات آپ نے سونا علی جج کو نہ دیا تو وہ آپ کے قبیلے کو جلا دے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تو فکر مت کرو، وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کیا اس نے صندوق کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ جی حضور، وہ ہلاکو خواہ کی طرف صندوق بھیجنے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے تمہیں اسی لیے یہاں بلایا ہے، تم پتہ لگاؤ کہ وہ صندوق ہلاکو خواہ کو کس طرف بھیجے گا، اس کے بعد تم یہ خبر درگیوس کو دینا، صندوق درگیوس حاصل کرے گا۔ درگیوس کہتا ہے ایک اور اہم معاملہ ہے حضور، قبیلے میں سرجان خاتون نے سرما خاتون کو خنجر مار دیا ہے، اگر آپ جلد قبیلے نہ گئے تو بیبورک سرجان خاتون کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف بیبورک کائی قبیلے پہنچ کر اپنی بہن کا حال پوچھتا ہے، تمہارا زخم کیسا ہے؟ سرما خاتون کہتی ہے نہ تو میرے پیٹ کا زخم بھرا ہے اور نہ ہی میری عزت کا زخم بھرا ہے، انہوں نے میری اور میری بہن کی بےزتی کی، انہوں نے ہماری روایات کو رون ڈالا۔ بیبورک کہتا ہے میں انہیں بھی رون ڈالوں گا، تم فکر مت کرو۔ سرما خاتون کہتے ہیں جب تک میں اپنا بدلہ نہ لوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی بھائی، ان کا اصل ہدف آپ تھے، وہ آپ کو سردار اعلیٰ دیکھ کر ہضم نہیں ہوئے۔ بیبورک کہتا ہے میں انہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ سردار اعلیٰ میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو البلکی خاتون اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے سکون رکھے بھائی، ایسے دونوں قبیلوں میں ایک بڑی جنگ ہو جائے گی۔ بیبورک غصے سے کہتا ہے جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے، انہوں نے میری بہن کا خون بہایا ہے، اب میں ان کا خون بہاؤں گا۔ البلکی خاتون کہتی ہے لیکن ہماری بہن اب ٹھیک ہے، اگر آپ نے سرجان خاتون کو قتل کر دیا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ بیبورک کہتا ہے اگر اسے مارنا جرم ہے تو میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا جو موت سے بھی بدتر ہوگا، میں پورے قبیلے کے سامنے سے ذلیل و رسوا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے۔ سرما اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مینگو کہتی ہے یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کا زخم ابھی تازہ ہے۔ سرما کہتی ہے سب سے پہلے میرا انتقام ہے، تم جاؤ میرے کپڑے لے کر آؤ۔ اتنے میں بیبورک ساتھ غصے میں مرکزی ہال میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اس خون بہانے والی عورت کو کہاں چھپا رکھا ہے تم لوگوں نے، لیکن آپ فکر مت کریں، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ ساری دنیا اسے دیکھے گی۔ ہیما خاتون پوچھتی ہے تم کیا کرو گے بیبورک؟ بیبورک کہتا ہے میں پورے قبیلے کے سامنے سے کوڑے ماروں گا۔ حکیم ہرتک کہتا ہے غصے نے آپ کو اندھا کر دیا ہے بیبورک صاحب، آپ مقدمے کے بغیر اسے سزا نہیں دے سکتے۔ بیبورک کہتا ہے ہم جانتے ہیں خون کس نے بہایا ہے، مقدمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہیما خاتون کہتی ہے اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ بیبورک کہتا ہے یہ ڈال سرجان خاتون کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اتنے میں سرجان خاتون مرکزی ہال پہنچ جاتی ہے۔ بیبورک کہتا ہے سرجان خاتون گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، ابھی میں تمہیں سزا دوں گا۔ سرجان خاتون کہتی ہے میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی بجائے تمہارے منہ کے اوپر تھوکوں گی، اگر تم مجھے گھٹنوں کے بل بٹھانا چاہتے ہو تو مجھے مار دو۔ بیبورک کہتا ہے یہ نال کوڑا مجھے دو۔ کوڑا لے کر بیبورک کہتا ہے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی روایات کے مطابق، میں تمہیں پورے قبیلے کے سامنے کوڑے ماروں گا۔ یہ نال سرجان خاتون کو پکڑ لو اور باہر لے جاؤ۔ یہ سن کر ہیما خاتون کہتی ہے بہت ہو گیا، یہ ظلم ہے روایات نہیں۔ پھر حکیم ہرتک کہتا ہے آپ غلطی کر رہے ہو بیبورک صاحب، آپ مقدمے کے بغیر سزا نہیں دے سکتے۔ پھر عثمان آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ سزا دینا چاہتے ہو تو آپ کو ہمارے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اسی وقت ارطغرل صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بیبورک کو کہتا ہے میں تمہیں تمہاری حد میں لانے کے لیے آ گیا ہوں۔ دوسری طرف لبکی قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اورانوس کہتا ہے ارطغرل ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن اب ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
درگیوس کہتا ہے آرتھر ابھی بھی ہمارا دشمن ہے لیکن ہمیں وہ زندہ چاہیے. اگر وہ مر گیا تو ہم ایک وقت میں 2 دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں. اورانوس کہتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے حضور؟ درگیوس کہتا ہے ہم آرتھر کے ساتھ شراکت داری کو ایسے ہی برقرار رکھیں گے. ہمیں ایک انعام مل رہا ہے. آرتھر نے کہا ہے وہ خفیہ صندوق ہم حاصل کریں گے. اورانوس پوچھتا ہے آرتھر کیوں چاہتا ہے کہ وہ صندوق ہم حاصل کریں؟ درگیوس کہتا ہے کیونکہ وہ ہم پر اعتماد کرتا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں صندوق واپس مل جائے گا لیکن جیسے ہمیں سونا واپس نہیں ملا ویسے ہی ہم صندوق واپس نہیں دیں گے. پھر درگیوس کھڑا ہو کر کہتا ہے میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ صندوق کب بھیجیں گے. تم اپنے سپاہیوں کو تیار رکھ رہا. مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے. یہ کہہ کر درگیوس وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے. دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ بن اسرار کا انجام. کعبہ بن اسرار یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہائی دشمنی عداوت رکھا تھا. اس ملعون شخص نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا. صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ فرماتے تھے کہ ان حضرت رضی اللہ عنہ نے کعبہ بن اسرف کی شرائطوں سے تنگ آ کر فرمایا کعبہ بن اسرار کو کون ٹھکانے لگائے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی. مجبور رب ذوالجلال کی یہ آواز دیکھ کر محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ بولے کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ ان حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے اجازت ہو تو میں آپ کو بارے میں کچھ کہہ سکوں؟ ان حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے. دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سید کعبہ بن اسرار کے پاس پہنچے اور انتہائی زوردار سے بولے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مختلف حویلوں بہانوں سے ہمارا مال تھیانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر دیا ہے. کعبہ بن اسرار سن کر واللہ تم ابھی مزید پریشان کا منہ دیکھو گے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اس کے تباہ کر لیا ہے لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگے گا. البتہ ہم اس انتظام میں ہیں کہ اب سے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. دوران گفتگو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے اگر ہو تو دے دیجئے. کعبہ بن اسرار نے پوچھا قرض کے بدلے کیا گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بولا جو چاہو. کعبہ بن اسرار نے بولا اپنی عورتوں کا میرے پاس گروی رکھ دو. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے تم پورے عرب سے حسن و جمال ہو ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعبہ بن اسرار اچھا تو اپنی اولاد کو رہین رکھ دو. محمد بن مسلمہ نے کہا دیکھو کل ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ کھجور کے 2 وسق کے بدلے میں ان کو
گروی رکھ دیا تھا اور لوگ ہمیں متون ٹھہرائیں گے۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں۔ بولے منظور ہے؟ کعبہ بن اشرف نے جواب دیا مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں خود حارث ابی عبیس بن جبیر عباس دین بشیر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہو گئے۔ یہ وعدہ لیا اور واپس چلے گئے۔ چنانچہ یہ لوگ وعدے کے مطابق رات کے وقت جب آئے تو کعبہ بن اسرار کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے ان سے خوف کی بو آ رہی ہے۔ کعبہ بن اسرار نے جواب دیا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں ایک محمد بن مسلمہ اور دوران ان کے رضا امی بھائی ہے، وہ تیسرا بوانا حیلہ ہے۔ دیکھو ہم لوگ اہل کرم لوگ ہیں، اگر شرفا کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جب کعبہ بن اسرار آ جائے تو میں اس کے سر کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اسے قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعبہ بن اسرار ایک چادر اوڑھتے ہوئے آ گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کہنے لگے کیا بات ہے، آج تمہارا سر سے بہتر خوشبو آ رہی ہے۔ کعبہ بن اسرار بولے ہاں ٹھیک ہے، میرے نکاح میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہتر خوشبو پسند کرتی ہے۔ مجھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا میں خوبصورت خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعبہ بن اسرار بولے کیوں نہیں۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک کے بعد دیگر ان کے سر سے خوشبو سونگھی۔ محمد بن قاسم کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگھ لوں۔ کعبہ بن اسرار نے اجازت دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کعبہ بن اسرار کا سر مضبوطی سے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اپنا کام کرو۔ تم ساتھیوں سے فوراً اسے ٹھنڈ کر دیا۔ سرائیکی رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھوں میں کثرت کی کنگھیاں۔ حضرت عبدالرحمن بن ملک مدلی جو سرائیکی رضی اللہ عنہ کے برہم دروازے سے گزرتے بیان کرتے ہیں سرائیکی رضی اللہ عنہ خود سر پر لگائے نیزے تانے بدن پر ہتھیار سجائے اپنے گھوڑوں پر ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، اس نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ اتنے میں گھوڑا گھٹنوں کے بل کر سر نیچے اٹھا دیا، گھوڑے کا اٹھایا، سوار ہو تو پھر چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور ملک سے لہراتے ہوئے بڑے چلتے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے قریب پہنچ کر اطلاع کی کہ فرمایا ہم اس کے سر سے بھیجا، ادھر جا، لفظ مبارکہ کو زبان سے نکال، ادھر۔ گھوڑوں کے قواد زمین میں دھنس گئے۔ سرائیکی گر پڑے اور سمجھ گئے کہ حفاظت اللہ پر غالب آنا جال ہے۔
آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑا ہونا حضرت ابو طالب کو بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب کا اس منظر کو دیکھ کر بہت وسلم کی آنکھوں میں حضرت ابو طالب کے دل پر ایسی سرپ لگائی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ وہاں پر حق وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تم جو کرتے ہو کرو، جب تک میں جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں آنسو دیکھ کر ابو طالب کی حالت ذرا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کی روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان حنبل میں آئے۔ جب ان کو تمام حربے کا کام ہو گیا تو یہ دل چکا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف آزمایا ہے کہ ہم جاری کر رہے ہیں ہمارے ثبوتوں کے مذہب کرنا، ہمارا دین میں طرح طرح کی نوعیت نکارا، ہمارے عقل مندی کے بے خوف بنا اور ہمارے بزرگوں کا کمرہ للکارنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ معمول بن چکا ہے۔ اسی تفریح سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھا کر ہمارا بزرگوں کا مخاطب سے باز آ جائے یا پھر ہمیں اس کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پوری تحمیل سے سن کر حسن تبدیل سے ان کی رخصت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سرگرمی سدا جاری تھی وہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اللہ تعالیٰ دیتے رہے۔ پہلے قریش نے جب دعوت اسلام کی پہلے سے بھی زیادہ پھیلائی دیکھی تو یہ دوسرا مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضری ہوئے اور عرض کیا، صاحب ہمارے پہلے دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کا بھتیجا اس طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھ رہا ہے بخود اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خود ہم برباد ہو جائیں گے یا پھر آپ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے تو اہم چچا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اب کیا ہوگا، یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں۔ قریش کے یہ دفعہ بعد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت پر سب پر آ گئے ہے، خدارا مجھ کو اور اپنی جان پر رحم کروا، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ابو طالب نے اپنی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان عبدالمطلب کا جنازہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو دفع مقام پر دیا تو عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گوشت محبت میں لے لیا اور بڑی شفقت و پیار سے آخر سرالعالمین کو اپنا ساتھ رکھا اور اپنی سبری اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز جامع عبدالمطلب بڑے واجحال کے مالک تھے۔ ان کی اولاد میں سے کسی کا یہ جزا نہ ہوتی تھی کہ ان کے بستر پر جا بیٹھنا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دادا کے بستر پر چلے جاتے تھے۔
جاتے نبی کریم علیہ السلام کے چچا اس کی ہٹانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بلند مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ بعض روایت کے مطابق عبد المطلب نے فرمایا کہ باتیں کرتے تھے کہ اس کا مزید شہانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اسے سے بہت محبت رکھتا تھا، دادا سے بے حد محبت تھی۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد دادا وجہ رحمۃ اللہ عالمین کے لیے تبلیغ کر وجہ تھے، مگر یہ خیر خواہ بھی زیادہ دیر تک وفات کر سکا۔ نبی علیہ وسلم نے عمر کے 8 منظر ہی طے کیے کہ دادا دم کے رویت ہو گئے۔ ابن سعید میں حضرت امیم رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم امنہ میں ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والد حضرت عبداللہ اور جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ علامہ ابن سعید نے تبقی میں لکھا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے اور تک گئے۔ قافلہ والے جب تجارت سے فارغ ہوئے تو واپس لوٹے تو یثرب مدینہ سے گزرے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے۔ اس نے قافلہ والوں سے کہا کہ میری صحت آپ کو ساتھ چلانے کی اجازت نہیں دے رہی، میں یہیں اپنے ناحیہ نال کے لوگوں میں ٹھہرتا ہوں۔ قافلے والے چلے گئے اور آپ یہاں 1 ماہ تک مقیم رہے۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے اپنے لخت جگر جناب حضرت عبداللہ کے بارے میں دریافت کیا تو کہا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ بیمار ہو گئے تھے، ہم انہیں یثرب بن نجات کے لوگوں میں چھوڑ آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنے سردار ذوی الاجاز کو جناب حضرت عبداللہ کی خبر گیرا کے لیے بھیجا۔ اسی اثناء میں آپ وفات پا گئے اور لوگوں نے آپ کو اغما کے گھر میں دفن کر دیا۔ جناب عبد المطلب کو اپنے فرزند عبداللہ کی وفات خبر ملی تو آپ کو اور تمام بہن بھائیوں کے سخت صدمہ ہوا، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم امنہ میں تھے۔ آخر دعا طلب علیہ السلام اور نبی مسیح علیہ السلام کے پورے ہونے کے مبارک وقت آ پہنچے اور اللہ واحد لا شریک کے آخر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مشہور سیرت نگار رحمۃ اللہ عالمین کے مساقت حضرت علامہ سید قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بادشاہت واش ہونے کی دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل 9 ربیع الاول کو موسم بہار میں ہوئی۔ حسن عالم سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفق ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر مدینہ گئی۔ مدینہ میں 1 ماہ تک قیام کے بعد جب واپس آئے تو مقام ابوا پر پہنچ کر داغ مفاد دے گئی۔ دیار غیر میں دوران سفر حدیث نبی بن کر گرے باب کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے سر ہی اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ نے بھی انتہائی اجل کو لبیک کہا تو شدید غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے احتیاط آنسو جاری ہو گئے۔ ہمیں جو ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہم رکاب تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی قبر کے پاس رونا۔ صحیح مسلم سے وقار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی اجازت لے لی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے احتیاط رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان جمال تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر بے احتیاط رو پڑے، اور رویہ پر برطان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر کے پاس بیٹھ کر روئے۔ امداد کا ایک واقعہ تفریدین میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک کچر پر لوگوں کو تشمیک سے زبدانی لے جا کرتا تھا اور اس راستے پر میری گزشتہ بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کچر کرائے پر لے لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا۔ ایک جگہ دوسرا راستہ تھا، وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا اس راستے سے چلو۔ میں نے کہا میں اس راستے سے نا واقف ہوں، سیدھا راہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ اس کے کہنے سے اسی راستے پر چل تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم یقیناً بیابان میں آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا، وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگ گیا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی مذمت کی، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ کچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہی ہو چکا، لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا تو لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ وہ مجھے میرے قتل پر تلا رہا، میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہوا گیا، اور اس نے اس سے امانت جات کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لو۔ میں نے نماز شروع کر لی۔ اللہ کی قسم میری زبان نے قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا، یوں ہاتھ باندھ دشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اس وقت پاک سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بستی بے کسی سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بس اسی آیت کی زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑا سوار تیزی سے اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے تیز دانے ہماری طرف چل آ رہا ہے، اور بغیر کسی کے ڈاکو کو پیٹ میں اس نے ایک اپنا نیزہ گھسا دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو گیا، گر پڑا۔ سواری نے بھاگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھتیجا ہوں۔
جو مجبوری بے قصوں اور بے قصوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا وہاں سے اپنا کچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا دیا۔ الحمدللہ، اسی کے پکارنے حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا اور نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار ٹوٹنا امت کے لیے رحمت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے کسی سفر میں تھے، بیدار ذات الجید میرے ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا، جبکہ اس کا ڈھونڈنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و قافلہ ٹھہرا گیا۔ اب نہ تو ہمارے پاس پانی تھا اور نہ ہی اس میں کچھ چیز، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب لوگ اگر میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میری شکایتیں کرنے لگے، دیکھا ہم اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں پڑ گیا۔ چنانچہ میرے والد صاحب میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے۔ آتے ہی بڑے غصے سے مجھ کہنے لگے، عائشہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو روک دیا۔ اب نہ تو ان کے پاس پانی ہے اور نہ ہی یہاں کہیں پانی نظر آتا ہے۔ ازگرد مجھے خوف جنانا اور اللہ جانے کیا کیا کہا اور مجھے پہلو میں اپنا ہاتھ سے کچو کے مجھے مارا، کچو کے بھی مارے، لیکن میں نے ذرا اسے بےجنیب نہ کہی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خلیل واقع نہ ہو۔ اب ساری رات گزر گئی، صبح کو لوگ جاگے لیکن پانی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمیم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے یتیم کا تمیم کیا اور تمم کیا اور نماز ادا کی۔ حضرت اسد بن قیرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں، یہ کوئی تمہاری پہلی ہی برکت تو نہیں؟ اب جب ہم نے اسی اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے نیچے سے ہی میرا ہار مل گیا۔ بعض محترمین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کرنے کا دلچسپ واقعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 4 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے تھے۔ اجازت نہ ملی، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، اجازت چاہتا ہوں، لیکن اتنے میں انہیں بھی نہ ملی۔ تھوڑی دیر بعد قیاد فرمایا گئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج محترم آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس بیٹھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو میں اللہ کا پیغمبر کو پساؤں گا۔ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھتے میری بیوی نے آج مجھ سے پیسے مانگے، میرے پاس تھے نہیں۔ جب زیادہ صدا کرنے لگی تو میں نے اٹھ کر گردن ناپی۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے، یہاں بھی یہی قصہ ہے، دیکھو یہ سب بیٹھے مجھ سے مال طلب کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طرف لپکے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت
حفظ رضی اللہ عنہ کی طرح اور فرمانے لگے افسوس تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے یاروں کے بدلے ہوئے یتیم طیور دیکھے تو انہیں روک دیا، ورنہ عجب نہ تھا دونوں بزرگ اپنی اپنی صاحبزادیوں کو مارتے۔ اب تو سب بیویوں کہنے لگی ہم صرف سنگین غلطیاں ہوئی، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بجے اس طرح تنگ نہیں کریں گی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارث کا ہے۔ یہ قبیلہ کلیم کے شخص حارث بن شجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سید بن سلبہ قبیلہ طے کی